नाज़रीन, आज हम बात करेंगे रियल इस्टेट की दुनिया के बेताज बादशाह मलिक रियाज साहब और उनकी हाउसिंग स्कीम बहरिया टाउन के बारे में। बहरिया टाउन और मलिक रियाज के हवाले से अक्सर जो भी खबरें आती हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया अक्सर कवर करने से डरता है। तो सर, ये जो जुर्माना लगाया जाना सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तो क्या ये प्रूव नहीं करता इस बात को कि वाकई इसमें घपले थे और इलीगल तरीके से ये लैंड ग्रैब की गई थी? सर, बहरिया टाउन के बारे में एक और बात हमने सुनी है कि ये लोगों को लीज़ नहीं देते। अस्सलाम वालेकुम, रेड बॉक्स के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया शहजाद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे रियल इस्टेट की दुनिया के बेताज बादशाह मलिक रियाज साहब और उनकी हाउसिंग स्कीम बहरिया टाउन के बारे में। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं नवीद शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू टुडे? अच्छा सर, बहरिया टाउन के बारे में पब्लिक के और हमारे कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसे परसेप्शंस हैं जो हम लोग अपने माइंड में ही रखते हैं, हम उनको क्लियर नहीं कर पाते, उनकी क्लैरिटी हमें मिलती नहीं है। लाइक ख़बरों में भी हम बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं, लेकिन कुछ जनरल परसेप्शंस हैं जिनको क्लियर करना ज़रूरी है। तो आज उनके हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूँगी। अच्छा, आवाम में एक जनरल परसेप्शन है बहरिया टाउन के बारे में कि हमेशा नेगेटिव बात करनी है, बहरिया टाउन का नाम आते ही बुराई करनी है। तो इसके पीछे क्या वजूहत है? ये तो आपको रेफरेंडम करवाना पड़ेगा, आपको इसके ऊपर कोई इलेक्शन कैंपेन करनी पड़ेगी। देखें, सिनेरियो ये है कि ये हमेशा होता है, एक नेचुरल प्रोसेस है कि जो भी शख्स कामयाब होता है ऑटोमेटिक उसके हेटर्स पैदा हो जाते हैं। सो मलिक रियाज एक मिसाल है पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर कि एक शख्स जो है वो उसने बाइक पे सफ़र अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया, और वो शख्स जिसके बारे में कहा यह जाता है कि अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जाने के उसके पास पैसे नहीं थे, और वो शख्स आज इतनी बड़ी एक एम्पायर का मालिक बन गया और प्रॉपर्टी टाइकून बन गया। और तो उसकी वजह से ऑब्वियसली हम में से बहुत से लोग हैं जो सारी ज़िंदगी सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन हमें वो सब चीज़ें नहीं मिलती। तो ये मसाइल तो हमारे साथ होंगे। इसके अलावा आपके जहन में क्या लगता है, आपको इसकी क्या रीज़न महसूस होती है? सर, बेसिक यही रीज़न मुझे भी समझ आती है कि कामयाबी जो है वो, देखिए, बिल्कुल कामयाबी है। इसके पीछे वजह ये होती है कि आप मलिक रियाज साहब के साथ बहुत सी इस किस्म की मसाइल उनसे वाबस्ता हैं, बहुत सी ऐसी र्यूमर्स उनसे वाबस्ता हैं कि ये इन्होंने प्रॉपर्टी की लैंड्स पे कब्ज़े किए हुए हैं, ज़मीनों के ऊपर, ये लोगों को बेदखल करते रहे हैं, और बहुत सी बातें हम अखबारात में पढ़ते रहते हैं और मीडिया पढ़ते रहते हैं। देखिए, एक लेवल ये होता है कि मैं ये समझता हूँ कि मुझे 4-5 साल तो मुझे भी हो गए अब रियल एस्टेट की फील्ड के साथ। तो मेरा बैकग्राउंड ये नहीं था, मैंने मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग अपने करियर का आगाज़ किया था। मुझे भी बहुत टाइम लगा अपने आप को कन्विंस करने के लिए कि हाँ, और असल सूरत-ए-हाल समझने के लिए। मुझे ये लगता है कि असल में ये मसला आपके सिस्टम का है। मैं हमेशा ये कहता हूँ अपने जूनियर्स को या अपने कोलीग्स को कि ये एक शख्स का मसला नहीं है, ये एक सिस्टम का मसला है। क्या आप समझते हैं, बहुत से केसेस हैं आपके सामने, नवाज शरीफ पे केसेस चल रहे हैं आपके सामने, बहुत से लैंड के केसेस, तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो हैं ही लैंड के केसेस हैं। तो ये वो वहाँ पे ऐसे केसेस हैं कि भाई ने सगी बहन की विरासत पे कब्ज़ा कर लिया, कज़न्स ने एक दूसरे की प्रॉपर्टी कब्ज़ा कर लिया, विरासत के केसेस चल रहे हैं। लेकिन इनके हल कभी नहीं निकलते, कभी कोई फैसला नहीं आता है। बिल्कुल ऐसे। अब मैं ये समझता हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए कि अगर हम कोई भी एक लैंड आप समझती हैं किसी भी जगह पे मौजूद होती है, तो क्या उस पर कोई भी शख्स आके कब्ज़ा कर सकता है? नहीं कर सकता। और कब्ज़ा करने का मतलब ये है कि क्या वो इंडिया से आया, क्या वो दुबई से आया? नहीं ना, वो आपके ही यहीं का बंदा है, इसी सिस्टम के अंदर रहता है वो शख्स। तो वो कब्ज़ा कैसे करेगा उस पर, जब तक कि उस जगह की इंतज़ामिया उसके साथ शामिल नहीं होगी? कोई एक मरला ज़मीन या 100 स्क्वायर फीट की लैंड भी आप विदाउट तहसीलदार, विदाउट पटवारी, विदाउट मुख्तार कार, विदाउट डिप्टी कमिश्नर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बगैर आप कब्ज़ा नहीं कर सकते। वो भले एक मलिक रियाज हो, नवाज शरीफ हो, या कोई एक आम कोई भी एक शख्स हो। सो ये एक पूरा एक सिस्टम है जो कि जिसकी वजह से लोग जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। अच्छा, अब आ जाएं वापस से बहरिया टाउन पे और मलिक रियाज पे। देखें, एक शख्स ने इतनी जल्दी इतना सब कुछ हमें करके दे दिया। आपको जो हम बात जहाँ से हमने स्टार्ट की थी कि कामयाबी जो है वो आप देखें, दुनिया का सबसे बड़ी कंपनी और सबसे कामयाब मार्केटियर जिसको माना जाता है वो है स्टीव जॉब्स। ठीक है, स्टीव जॉब ने भी स्टीव जॉब के भी बहुत से आइडियाज़ थे जिसके बारे में उसने केस किया था बिल गेट्स के ऊपर, और ये पता चला कि जी बिल गेट्स ने उसके आइडियाज़ की बेस के ऊपर अपनी कंपनी खड़ी कर ली। सो बाद में उसने वो केस विन किया स्टीव जॉब ने, और उसने वो पैसा लेके वापस उसने एप्पल में पैसा डाला। सो बिज़नेस के अंदर जो है वो सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट होता है। आपको यहाँ पे
کوئی بھی شخص جو کامیاب ہوگا، اب ظاہری بات ہے وہ کوئی نہ کوئی سسٹم کے اندر لوپ ہول ہوں گے جس کو وہ استعمال کرے گا اپنے لیے. تو آپ کو یہ تو اسٹیٹ کا کام ہے اس چیز کو دیکھنا. اگر ملک ریاض یہ سب کچھ کر رہا تھا یا کرتا رہا تو ادارے کہاں ہیں؟ وہ ادارے موجود تھے. اچھا دوسری بات یہ کہ دیکھیں ملک ریاض صاحب نے کوئی بھی چیز ایسی، میرے خیال میں کراچی کی میں بات کر رہا ہوں اگر یہاں کو لے کے، کہ جو وہ زمین جس کے جھگڑے اس کو چل رہے ہیں، یہ وہ لینڈ ہے جو کہ پچھلے جب سے پاکستان بنا ہے یہ لینڈ آج تک خالی پڑی ہوئی تھی. اس لینڈ پہ آپ کے بہت سے مطلب کوئی یہاں سے گزرنا پسند نہیں کرتا تھا رات کے ٹائم پہ، ایون دن کے ٹائم پہ بھی. یہ بہت ڈینجرس ایریاز تھے سارے، اور اس جگہ پہ پلان بنا. اب 7-8 سال پہلے یہاں پہ چیزیں امپلیمنٹ ہوئی اور ایک پروجیکٹ یہاں پہ کھڑا ہو گیا بحریہ ٹاؤن کے نام سے. سو اس کے اوپر اگر کوئی مسئلہ تھا، اور مسئلہ ہے واقعی، سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب کیس چلا ہے تو اس میں بہت سے مسائل سامنے بھی آ گئے. اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو پینلٹی لگا دی اس پہ. بٹ دا پوائنٹ از کہ سسٹم آج بھی ویسا ہی ہے. تو سر یہ جو جرمانہ لگایا جانا سپریم کورٹ کی جانب سے، تو کیا یہ پروو نہیں کرتا اس بات کو کہ واقعی اس میں گھپلے تھے اور انلیگل طریقے سے یہ لینڈ گریب کی گئی تھی؟ جی بالکل پروف کرتا ہے، جبھی تو پینلٹی لگی ہے. اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے. لیکن دیکھیں میں اس لیے ملک ریاض کو یہاں پہ سپورٹ کروں گا یا میں اس کو ڈیفینڈ کروں گا کہ بھائی وہ کیا کرے. آپ آپشن بتاتے ہیں کہ وہ کیا کرے. ایک آدمی نے بزنس کرنا ہے پاکستان کے اندر، اور یہاں جس طرح میں اکثر کہتا ہوں کہ یہاں بزنس کرنے کا مطلب ہے جہاد کرنا. آپ یہاں کاروبار نہیں کرتے، پاکستان میں جہاد کرتے ہیں. وہ خود آپ کو ان کا مشہور زمانہ انٹرویو یاد ہوگا کہ جس میں وہ اینکر ان سے پوچھتا ہے کہ جی آپ فائلوں کو پہیے لگاتے ہیں، تو وہ جواب دیتا ہے جی بالکل پہیے لگاتا ہوں. آپ نے زندگی میں کبھی کوئی بزنس نہیں کیا. آپ آج کوئی بزنس کر کے دیکھیں تو آپ ایک ریڈی بھی لگائیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے 4 جگہوں پہ اس کا بھتہ دینا ہے، میں نے 4 جگہوں پہ اس کے پیسے پہنچانے ہیں. تو یہ سسٹم ہے آپ کا. تو آپ کی فائل چلتی نہیں ہے. مجھے کوئی ایک ڈپارٹمنٹ بتا دیجئے جہاں پہ پورے پاکستان میں کام ہوتا ہے. بھلے یہ شرم کی بات ہے ہمارے لیے، لیکن یہ فیکٹ ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی پوری جو ہے وہ رپورٹس موجود ہے کہ پاکستان دنیا میں شاید آخری 10-15 ملکوں میں ہم کھڑے ہوتے ہیں کرپشن میں اور ان سب چیزوں کے اندر. تو یہ سب کچھ تو ہے ہمارے ساتھ. اچھا سر، جب یہ اسکیم لانچ کی گئی تھی جی تو فائلز کی پرائسز کوئی 15,000 سے اسٹارٹ ہوئی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پرائسز آسمانوں تک پہنچ گئی ان کی قیمتیں. تو اس کی کیا ریزنز ہیں؟ دیکھیں اب ہوتا یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ کے اندر بھی لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اور انڈیا یا 1-2 ملکوں کو چھوڑ کے شاید آپ دنیا میں کہیں دیکھو گی تو آپ کو لوگ پلاٹس کا کام کرتے نظر نہیں آئیں گے. ہمارے ہاں پلاٹس کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے. گھر ایک بنیادی نیڈ ضرورت ہے، انسان کی نیڈ ہے، وہ آپ کو چاہیے. چھت اپنے لیے آپ اپارٹمنٹ دے سکتے ہیں، آپ گھر بنائیے، یا آپ کے پاس ایگریکلچر لینڈ ہو جہاں پہ آپ فصل اگائیں. لیکن یہ پلاٹس کا جو ٹرینڈ ہے یہ ہمارے ملکوں میں پایا جاتا ہے. کیوں پایا جاتا ہے؟ شارٹیج بہت زیادہ ہے ہمارے ملک میں ویسے ہی گھروں کی. سوری، آبادی کے بڑھ جانے کی وجہ سے گھروں کی شارٹیج بہت زیادہ. نہیں بالکل گھروں کی شارٹیج اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی بھی بزنس ایسا ہم نے بڑھنے ہی نہیں دیا. مطلب اگر آپ دیکھیں پچھلے 10 سال میں تو آپ کی کون سا ایسا سیکٹر ہے جس کو آپ بولے کہ ہاں یہاں پہ بہت بزنس ہوا ہے؟ نہیں ہوا. تو ایک سیٹھ نے کیا کیا کہ اس نے ایک فیکٹری بند کی اپنی کہ میں 25 کروڑ 40 کروڑ کی فیکٹری لگاؤں گا، پھر میں لیبر مینیج کروں گا، پھر میں ٹیکسز مینیج کروں گا، پھر میں گورنمنٹ کے پاس جاؤں گا، مجھے کوئی سپورٹ نہیں ملے گی. تو میں کیا کرتا ہوں، میں اپنے تیوری میں پیسہ رکھتا ہوں اور میں فیز 8 کے پلاٹ لینے بیٹھ جاتا ہوں. تو میں 10 پلاٹ لوں گا، بروکروں کو کالے کروں گا بیٹھ کے یار ابھی ریٹ کیا ہے. وہ بروکروں میں جو ڈیمانڈ سپلائی کی چیزیں سٹارٹ ہوں گی تو بولے گا سر شام کو 50,000 بڑھ گیا ہے، لاکھ بڑھ گیا ہے. تو بھائی میں 25 کروڑ سے ہر مہینے ویسے ہی میں 50 لاکھ کروڑ کما رہا ہوں گا، تو مجھے ضرورت کیا ہے کام کرنے کی. یہ چیز ایک قسم کی اسلام کے مطابق ذخیرہ اندوزی ہے، اور آپ کی پوری اکانومی کو اس نے ڈسٹرب کر دی ہے کہ یہ پیسہ کسی بھی طرح آپ کی اکانومی کے اندر نہیں گیا. اس پیسے سے الٹا آپ کو نقصان ہوا ہے اس بزنس سے. اچھا اب جو آپ بات کر رہی تھی 15,000 کی فائلوں والی، وہ کیوں ہوتی ہے؟ وہ انویسٹر بیچ میں آتا ہے. جب انویسٹر بیچ میں جب بھی آئے گا وہ اس طرح کے کام ہی اسٹارٹ ہوں گے کہ جی مجھے اب فائلز کی قیمت ملک ریاض سے، یہ بحریہ ٹاؤن سے جو فائل نکلی یا اس کا جو فارم تھا، بیسیکلی فائل نہیں تھی فارم تھا، اس کی پرائس 1,000 روپے تھی. 1,000 روپے کا فارم اگر شام کو میں مارکیٹ سے 1 لاکھ فارم خرید لیتا ہوں یا 1,000 فارم میں خرید لیتا ہوں اور میں اگلے دن یہ کہتا ہوں کہ جی اب میں اس کو 5,000 کے حساب سے بیچوں گا، تو یہ بحریہ تو نہیں کر رہا نا، یہ تو میں کر رہا ہوں. یہ تو ایک بیچ میں ایک انویسٹر آ گیا جو یہ کام کرنے بیٹھ گیا. تو اس طرح کے بہت سے ایکسٹرنل فیکٹر بیچ میں آ جاتے ہیں جو جب ایک بڑا ماڈل آتا ہے بزنس کا تو وہاں پہ بہت سی چیزیں انکنٹرولیبل ہوتی ہیں. تو یہ بحریہ کے کیس میں بھی ہے، ڈی ایچ اے کے کیس میں بھی ہے، اور بھی جتنے بھی آپ بزنسز دیکھو گی وہاں پہ اس طرح کے مسئلے چلتے رہتے ہیں. اچھا سر، بحریہ ٹاؤن کے بارے میں ایک اور بات ہم نے سنی ہے کہ یہ لوگوں کو لیز نہیں دیتے. سپریم کورٹ نے بھی اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ آپ لیز فراہم کریں لوگوں کو.
تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، لیز نہیں دیتے بحریہ. اس کی دو تین وجوہات جو مجھے لگتی ہیں بظاہر، ایک یہ ہے کہ جی بحریہ ٹاؤن شاید یہ سمجھتا ہے کہ میرے کنٹرول ختم ہو جائیں گے. جب کوئی بلڈر یا ڈیولپر اپنی لیز دے دیتا ہے تو اس کے اپنے کنٹرولز نہیں ہوتے، وہ اس کے ہاتھ سے چیزیں نکل جاتی ہیں. سو بحریہ نے اگر اپنی پاور یا اپنے کنٹرول رکھے ہوئے وہاں پہ بحریہ کے اندر، تو وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لیز نہیں دے رہا. اچھا، دوسری چیز یہ کہ اسی وجہ سے اس کا انٹرسٹ بھی وہاں پہ رہتا ہے، بہت زیادہ بحریہ کا اپنا انٹرسٹ رہتا ہے ان کا انتظامیہ کا. اچھا، پھر لیز جو ہے شاید ان کو اب کسی موقع پہ دینی پڑے گی ان کو، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے باؤنڈ کر دیا ہے کہ آپ فیزز میں لیز لے کر آؤ، تو بحریہ بھی لیز دے گا. اور بحریہ کا میں یہ کہتا ہوں کہ جب بحریہ لیز دے دے گا، اب آپ دیکھیے وداؤٹ لیز بحریہ کی ویلیو اتنی زیادہ ہے اس وقت. اگر وہ لیز دے دیتا ہے تو اس کی پرائسز کہاں جائیں گی؟ تو وہ تو پھر اس کو ہم پکڑ بھی نہیں پائیں گے شاید عام عوام بحریہ کو. تو اور پھر ایک شاید ابھی ایک آئی تھنک ڈی ایچ اے سٹی کے اندر بھی لیز نہیں ہے کچھ فیز کی، جہاں پہ ابھی ٹرانسفر پہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، یہ مختلف سوسائٹیز کے ساتھ یہ پریکٹس ہے پاکستان کے اندر. اچھا سر، بہت سارے لوگوں نے یہ بھی شکایت بھی کی ہے کہ اگر بحریہ ٹاؤن میں آپ نے زمین خریدنی ہے یا اپارٹمنٹ خریدنا ہے اور آپ قرض کے لیے بینک کے پاس جاتے ہیں تو وہ بحریہ ٹاؤن کا نام سن کے منع کر دیتے ہیں، ان کی فائل ریجیکٹ ہو جاتی ہے. نہیں، اس کی وجہ سے وہ صرف لیز ہے، کیونکہ ایز پر دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان تمام بینک جو ہیں وہ باؤنڈ ہیں اس چیز کے کہ اگر آپ کسی کو لون آفر کریں گے تو آپ اس کے پیچھے جو ہے وہ ہونا چاہیے، آپ کے پاس اس کے پراپرٹی کے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے آپ کے نام کے اوپر. سو بحریہ آپ کو فائل دیتا ہے، اور ایکچولی آنرشپ جو لیز ہوتی ہے سب لیز آپ کو دے نہیں رہا ہوتا، تو اس لیے بینک اس کو نہیں دیتے. بحریہ نے اپنا ایک بینک پرچیز کیا تھا اس کے لیے، ایکوائر کر لیا تھا، تو بینک جو ہے وہ وہاں سے آپ کو بینک لون مل سکتا ہے اس کے اوپر. اچھا سر، بحریہ ٹاؤن اور ملک ریاض کے حوالے سے اکثر جو بھی خبریں آتی ہیں وہ مین اسٹریم میڈیا اکثر کور کرنے سے ڈرتا ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، مین اسٹریم میڈیا پہ میرے خیال میں ڈان اخبار سب سے زیادہ کوریج کرتا ہے. ڈان کا نیوز چینل بھی تمام اسی کور کرتا ہے، مختلف صحافی بھی کور کر رہے ہوتے ہیں. بٹ اگین پوائنٹ یہ ہے کہ اب وہ خبر ہے بھی صحیح یا نہیں ہے یہ بھی آپ کو دیکھنا ہے نا. اس کے پیچھے کتنی پالیٹکس انوالو ہے، کتنے ابھی جو واقعہ ہوا ہے بحریہ پہ جو اٹیک ہوا ہے، تو آپ دیکھیں کہ کیا نعرہ لگا کہ جی ہم نے ہماری سندھ کی زمینیں خالی کی جائیں. یہ بیسک مسئلہ ہے کہ بحریہ اچھا، اب سندھ کی زمینیں خالی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بحریہ نواب شاہ میں موجود ہے، لیکن نواب شاہ میں کچھ نہیں ہوا، وہ سب کچھ کراچی میں ہو رہا ہے. پھر پورے سندھ سے راستے میں آتے ہوئے 10 سوسائٹیاں آپ کو دونوں طرف نظر آئیں گی، جس میں ڈی ایچ اے بھی آتا ہے، اے ایس ایف بھی آتا ہے، کمانڈر بھی ہے، اور بھی ملٹیپل سوسائٹیز ہیں، نیول اینکریج بھی آ رہا ہے وغیرہ وغیرہ، اور پرائیویٹ بلڈرس کے. لیکن وائی بحریہ؟ تو اگین اس کے پیچھے کچھ ہوگا، بیہائنڈ دا سین کچھ ہوگا. سو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، ملک ریاض صاحب کا یہ ہے کہ اب تو خیر وہ بہت زیادہ خبروں میں نہیں آتے، لیکن چونکہ ایک لیول پہ جانے کے بعد پاکستان کے اندر آپ بزنس کر نہیں سکتے انٹل انلیس آپ ایک طریقے سے سسٹم کا حصہ نہ بنیں. سو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بحریہ ٹاؤن کرتا ہوگا، ملک ریاض صاحب بھی ان سب چیزوں کے اندر انوالو رہتے ہیں، جبھی جسی وجہ سے وہ کام کر سکتے ہیں. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مطلب میں اپنا ایک اگر اسکیم 33 میں گھر بھی بنانے جاتا ہوں تو مجھے اس کے لیے کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آپ جب گھر کے سامنے کنسٹرکشن کے لیے ریتی بجری ڈالتے ہیں تو آپ کو 10 جگہ سے 10 مسئلے سامنے آپ کے آ جاتے ہیں. سو ایک اتنی بڑی ہزاروں ایکڑ کی سوسائٹی کو مینیج کرنا اور اس میں ہمارے سسٹم کے ساتھ چلنا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر. صحیح. اچھا سر، بحریہ ٹاؤن میں اگر ایک 500 گز کا پلاٹ ہے تو اس پہ 18 منزلیں آرام سے تعمیر کر دی جاتی ہیں، تو کیا یہاں پہ ایس بی سی اے کے لاز فالو نہیں ہوتے یا ان کو اہمیت نہیں دی جاتی؟ دیکھیں، ایس بی سی اے بالکل، آپ ایس بی سی کے بائی لاؤز تو وہاں کی کیا بات کر رہی ہیں، ایس بی سی کے بائی لاؤز تو یہاں کراچی میں بھی بہت جگہوں پہ آپ کو وہ چیزیں ملیں گی. اگین بات یہ ہے کہ بحریہ کی میں جو اچھا اب اس کا ریورس ماڈل دیکھ لیجئے کہ بحریہ کے اندر جو کنسٹرکشن کی جو ہے کوالٹی ہے، وہ کنسٹرکشن کوالٹی ہمیں کراچی میں کیوں نظر نہیں آتی؟ آپ کسی اسے بولتے ہیں کانٹریکٹر سے کہ جی مجھے کنسٹرکشن کرنی ہے، آپ سے کہتا ہے کہ جی آپ کو بحریہ لیول کی کنسٹرکشن کرنی ہے یا آپ کو عام کنسٹرکشن کرنی ہے یا کراچی لیول کی کرنی ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بحریہ جو ہے وہ تو آپ کی ایک ڈے 1 سے آپ کے ساتھ انوالو ہوتا ہے. بحریہ اس کی جو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے وہ آپ کے ایک اسٹیپ چیک کر رہا ہوتا ہے بحریہ. اچھا، اب 18 منزلہ کی جو آپ بات کر رہی ہیں کہ فلور پہ جانا، تو اوبیسلی بحریہ نے، میں سمجھتا ہوں پیچھے ایس بی سی اے کے ساتھ انہوں نے اس پہ کوئی اپروول لی ہوگی. اور یہ تمام چیزیں آپ کو اگر آپ ڈی ایچ اے دیکھیں گی بڑی ہاؤس، تو وہ خود چونکہ اب ڈی ایچ اے تو ہم اس لیے نہیں جاتے کہ ڈی ایچ اے خود ایک اتھارٹی ہے، تو ڈی ایچ اے کو اپروول کی ضرورت نہیں پڑتی کسی سے بھی. تو وہاں بھی آپ کو اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں کہ آپ کو ایک اس پلاٹس کے اوپر آپ کو ایس بی سی اے کے بائی لاء سے ہٹ کے آپ کو وہاں پہ چیزیں ملتی ہیں. دا پوائنٹ از کہ یہ چیزیں پھر بھی نیگوشیبل ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بٹوین دا اتھارٹیز بھی ان چیزوں پہ بات ہونی چاہیے، لیکن جو بیسک پرابلمز ہیں، سسٹم کے پرابلم جو ہوتے ہیں، وہ آپ کے ریزالو ہونے چاہیے. ٹھیک ہے.
اچھا سر، ایک انڈر کور اسٹوری یہ ہے کہ وزیر اعظم کی جو ہاؤسنگ اسکیم ہے نیا پاکستان کے نام سے، اس میں ملک ریاض صاحب نے تقریباً کوئی 5000 فلیٹ بنانے کی پیشکش کی ہے. اس کے بدلے میں انہوں نے وہ جو جرمانہ ہے وہ معاف کرنے کی انہوں نے ایک آفر رکھی ہے. تو کیا ہسٹری کو دیکھتے ہوئے اور تمام کیسز کو دیکھتے ہوئے یہ پاسبل ہو سکے گا؟ ملک ریاض ایک ڈیولپر ہے. ایشیا میں جتنی زیادہ ڈیولپمنٹ کنسٹرکشن ملک ریاض نے کی ہے کسی نے بھی نہیں کی ہوگی. ٹھیک ہے، بدقسمتی یہ ہے اس شخص کے ساتھ کہ ہم اس کو اس طرح ویلیو نہیں دے سکے یا اس طرح رسپیکٹ نہیں دے پا رہے. میں نے جو بات کی تھی اس کی، جب باہر بات کی تھی آپ سے اسٹیو جاب کی یا بل گیٹس کی، یہی سب مسائل آپ کو باہر بھی نظر آتے ہیں. آپ کو تمام بڑی بڑی کمپنیز کے ساتھ کوئی نہ کوئی آپ کو کانسپریسی، کوئی نہ کوئی آپ کو مسائل ان کے ساتھ نظر آتے ہیں. کیسز چل رہے ہوتے ہیں کورٹس میں. ہماری تو ماشاء اللہ اسمبلی میں میرے خیال میں کوئی ایم پی ایسا نہیں ہوگا جس کے خلاف کیس نہیں ہوگا. تو ریٹائرڈ ہونے کے بعد ہر جرنیل کے خلاف کیس کھل جاتے ہیں. تو خیر یہ مسئلے اپنی جگہ پہ ہمارے ہیں، بٹ سچویشن یہ ہے کہ دیکھیں نیا پاکستان کی جو آپ نے بات کی، ملک ریاض کے اوپر 460 بلین کا میرے خیال میں جو ان پہ پینلٹی لگائی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، جو یہ پے کر رہے ہیں. اچھا اب وہ ایک بلڈر ہے. میں نے تو شروع میں بھی یہ کہا تھا جیسے وہ پینلٹی لگی تھی تو میں نے کہا یار میں اس سے پیسے کیوں لوں؟ اس کے اگر میں بیٹھا ہوں گورنمنٹ کی جگہ پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو میں نے ان پیسوں کا کرنا کیا ہے 460 ارب روپے کا، جبکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ فنڈ میں جس بھی ڈپارٹمنٹ ڈالوں گا وہاں پہ کرپشن کی حالت کیا ہے. سو میں کیا کروں گا، میں ملک ریاض کو بلاتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ اس کی کنسٹرکشن اچھی ہے، اس کے پاس مشینری ہے، اس کے پاس مین پاور ہے، اس کے پاس سوچ ہے، یہ ویلیو کریٹ کرتا ہے سوسائٹی کے اندر. میں اسے کہتا کہ بھائی مجھے پورے پاکستان میں 50 میڈیکل کالج بنا کے دو، 1 ارب کا ایک میڈیکل کالج. مجھے 50 انجینئرنگ یونیورسٹیز بنا کے دو، مجھے 50 اسپورٹس کمپلیکس بنا کے دو، مجھے 50 یہ چیزیں بنا کے دو. میں اس سے 470 پروجیکٹس پکڑتا. مطلب 470 ارب کی جگہ پہ میں اس سے 1 ارب کا ایک پروجیکٹ کہہ کے اسے کہتا مجھے 470 ارب کے پروجیکٹ بنا کے دو. وہ اس میں سے بھی پیسے بناتا، بالکل بنا لے وہ پیسے، مجھے مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر. لیکن آپ کے ملک کے اندر انفراسٹرکچر بنتا، آپ کے یہاں پہ میڈیکل یونیورسٹیز بنتی، انجینئرنگ یونیورسٹیز بنتی، یہاں پہ ریسرچ کا کام ہو، یہاں لوگوں کو کھیلنے کے لیے جگہ ملے. یہ سب کام یہاں ہونے چاہیے. اگر ملک ریاض صاحب یہ ڈیل کر رہے ہیں، دیکھیں عمران خان صاحب نے کا یہ الیکشن کے اندر سب سے بڑا وعدہ یہ تھا کہ میں آپ کو اتنے گھر بنا کے دوں گا. ابھی تک تو اس میں سے کوئی بھی ڈلیوری سامنے ہمارے نہیں آئی. تو اوبیسلی جس بندے کے مسلز ہیں وہ کام کرے گا. تو بالکل ملک ریاض کے مسلز ہیں، وہ آئے گا، وہ آپ کو ڈلیور کر کے دے گا چیزیں. تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر گورنمنٹ کے ساتھ وہ نیگوشیٹ ایز اے بزنس مین کسی موقع بیٹھ کے کرتا ہے، ملک ریاض کو کرنا بھی اور نہیں کرتا تو کرنا چاہیے جا کے. تو یہ ڈیل غلط نہیں ہے، بالکل صحیح میرے خیال میں. آپ کیا کریں گے اس کے علاوہ؟ اگر ابھی تک ڈلیوری نہیں کر سکے، 3-4 سال ہو گئے ہیں. اچھا گورنمنٹ کا کام ہے بھی نہیں گھر بنانا، یہ کام ہے ہی پبلک سیکٹر، پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے. پرائیویٹ سیکٹر سامنے آئے گا، آپ لوگوں کو بولیں گے کہ آئیں بنائیں، ہم آپ کو اس میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو گورنمنٹ ہمیشہ ایک ریگولیٹر ہوگی، ایک فیسیلیٹیٹر ہوگی، اور کام جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کرے گا. تو میرے خیال میں تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ملک ریاض کو. بالکل، یہ ایک اچھا آئیڈیا ثابت ہوگا. بالکل. اچھا سر، سارے نیگیٹو اسپیکٹس ایک سائڈ پر اگر رکھ دیں، سارے کیسز، ساری نیگیٹو باتیں ایک سائڈ پر رکھ دیں، تو کراچی جیسے شہر میں جہاں پانی اور بجلی کے مسائل بے شمار ہیں، کراچی کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پانی نہیں آتا. آپ کی یہاں پر جان اور مال محفوظ نہیں ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ میں یہاں سے گھر جاؤں گی تو میرا موبائل میرے ساتھ ہوگا یا راستے میں چھین لیا جائے گا. تو ایسے ماحول میں بحریہ ٹاؤن نے ایک پیسفل سیف انوائرمنٹ پرووائڈ کیا ہے جہاں پر آپ ایک اچھی سیف سیکیور اور لگژری لائف گزار سکتے ہیں. تو کیا اس اسپیکٹ کو ہمیں زیادہ نہیں دیکھنا چاہیے بجائے کہ نیگیٹو اسپیکٹس کو دیکھتے ہوئے؟ ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں دیکھیں اسلام آباد یا لاہور کے اندر تو بہت ڈیولپمنٹ ہے، پنجاب کے تمام شہروں کے اندر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، وہاں پہ آپ کو کمپیریٹیو انالیسز مل جاتا ہے. بٹ یہاں تو کوئی کمپٹیشن ہی نہیں ہے، کچھ میچ ہی نہیں ہے. لائک میں اگر بحریہ سے کو ڈی ایچ ایس تک سے کمپیئر نہیں کر سکتا کہ جی ڈی ایچ اے میں پانی نہیں آتا، مجھے ٹینکر خریدنا پڑے گا، الیکٹریسٹی کے لیے آپ کو اپنا جنریٹر رکھنا پڑے گا، آپ ڈی ایچ اے میں رہ نہیں سکتے اگر آپ کے اپنے ذاتی چوکیدار نہ ہوں. تو یہ سب چیزیں بحریہ میں نہیں کر سکتے آپ. وہاں آپ کو یہ تمام چیزیں تو بحریہ پرووائڈ کر رہا ہے. اس کی ایک ضرور وہ آپ سے کاسٹ وہ چارج کر رہا ہوگا اس سے، بٹ اگین وہ بہت کم ہے. تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو بالکل یہ چیزیں پروموٹ ہونی چاہیے. اور بحریہ ٹاؤن سے ریلیٹڈ اچھا نیگیٹیوٹی کا مجھے ایک بات یاد آ گئی آخر میں جاتے جاتے کہ دیکھیں نیگیٹیوٹی جو ہے نا وہ اکثر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا کچھ لینا دینا نہیں ہوتا اس پوری صورتحال سے، لیکن چونکہ ایک پرسیپشن ایسی بن جاتی ہے، پرسیپشن از آلویز بگر دین ریئلٹی. تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ اسی کو پروموٹ کرتے رہتے ہو کہ یار بس وہ کسی شخص کو ملک ریاض کی ناک اچھی نہیں لگتی
کسی کو اچھا نہیں لگتا کہ اس کے بال کم ہے, کسی کو اس کی شکل اچھی نہیں لگتی, کسی کو یہ مسئلہ, کسی کو وہ مسئلہ. اس کا کام تو کوئی دیکھ نہیں رہا. مطلب اکثر لوگوں سے آپ ایک مصر کا ایک وہ واقعہ تھا, کسی نے ایک لکھنے والے کا قتل کر دیا, تو جب کورٹ میں کیس چلا تو جج نے پوچھا ملزم سے کہ تم نے اس کی یہ بک پڑھی تھی جو اس نے لکھی تھی؟ اس نے کہا نہیں, میں نے پڑھی نہیں تھی, لیکن یہ ایسی باتیں کرتا ہے, میں نے اس کے بارے میں سنی تھی یہ باتیں. تو ہماری ساری باتیں جو وہ سنی سنائی کی حد تک ہوتی ہیں. تو ہم جب تک اگر آپ کو پورا بحریہ کو سمجھنا ہے تو بحریہ ٹاؤن کراچی پہ صرف خالی آپ کو بات نہیں کرنی ہے, آپ کو پورے مسائل سمجھنے ہیں, تو بھائی میں ہمیشہ کہتا ہوں لوگوں سے 92 پیجز کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا. سپریم کورٹ کی ویب سائٹ موجود ہے بحریہ ججمنٹ کے نام سے, آپ وہ ڈاؤن لوڈ کیجئے PDF, اس کو پڑھیے, پورے فیصلے کو پڑھیے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیس کیسے چلا, سپریم کورٹ نے کہاں کہاں مسئلے نکالے, کس کس کی انوالومنٹ بیچ میں دکھائی. اس کے علاوہ سے بحریہ نہیں, آپ کو پوری ریئل سیٹ سمجھ آنے لگ جائے گی کہ ایکچولی وہاں پہ باقی جگہوں پہ کیا کیا کچھ وہاں پہ ہوا ہے. اور جو اس کی آخری کلاز ہے, میں آپ کو بڑی شاکنگ ہے, میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس کو پڑھ لیں. میں نے نہیں دیکھا بھائی کچھ بھی, وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کے آنریبل ججز نے وہ لکھا ہوا ہے, پیج نمبر 52 18 کلاس جہاں پہ یہ فیصلہ ہے, اس کا جو آخری پیراگراف ہے اس میں جج یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کیسز کے دوران جو پرائسز اور جو ہم نے ڈسکرپنسیز پائی گئی ہیں لینڈ کی ایکوائر کرنے کے اندر اور اس کی قیمتوں کے اندر, وہی ڈسکرپنسیز ہمیں, اس سے زیادہ ڈسکرپنسیز ہمیں DHA کے اندر اور ادر ہاؤسنگ پروجیکٹس میں ہمیں نظر آئی ہیں, اور ہم چیف جسٹس سے کہتے ہیں کہ ان کا بھی نوٹس لیا جائے. یہ آنریبل ججز کے اپنے ریمارکس ہیں جو ڈیسیجن میں لکھے ہوئے ہیں وہاں پہ. سو یہ پورا ایک سسٹم ہے. آپ کو اگر لینڈ کا سسٹم ٹھیک کرنا ہے تو ریونیو بورڈ سے لے کے نیچے کے KDA, LDA, MDA اور پھر لاہور, آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ پچھلے 70 سال میں زمین کے ساتھ ہوا کیا کچھ ہے. تو یہ آپ کو بالکل ایک زیرو بیس پلاننگ کرنی پڑے گی, جس میں شاید ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم کرنے کو تیار نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ سر فار یور ٹائم. ناظرین, امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. لائک, کامنٹ اور شیئر کیجیے, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے.